अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJTV इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पहली बार अपनी तालीमी डिग्री के हवाले से उठाए गए सवालात का बाकायदा एक अपील में तफसील से जवाब दिया है। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस KK आगा जो एक आइनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फरीक बनाने की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की और उनकी जो डिग्री के हवाले से जो दीगर दरख्वास्तें थी वो भी मुस्तरद की। और जो सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, कराची यूनिवर्सिटी को रोका गया था कि मज़ीद कार्रवाई ना की जाए, वो स्टे ऑर्डर भी ख़त्म हो गया, जिसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ने डिग्री मनसूख की। अब कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री की मनसूखी के ख़िलाफ़ तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दोबारा सिंध हाई कोर्ट में चले गए हैं, मगर जस्टिस KK आगा ने जो उनको सुने बगैर या उनको सुनने से इनकार करके उनकी दरख्वास्त खारिज करने का हुक्म दिया था, उसके खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपील दायर की है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस अपील में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने अपनी डिग्री के हवाले से मीडिया में उठाए गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए हैं और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया है, और बहुत से कानूनी एतराज़ात और कानूनी सवालात भी उठाए हैं जिसका अब जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा रहा है। अपनी इस अपील के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सबसे पहले तो अपना तारफ़ कराया है और उन्होंने कहा कि वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब भी रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए 2009 से लेके 2010 तक। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था। फिर डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2011 से 2013 तक, और फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे हैं 2018 से 2019 तक। ये इमरान खान का दौर था। और फिर कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो उन्होंने ये कहा कि उनको 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया और इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुस्तकिल जज के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि जो वफाकी हुकूमत के जो आला ओहदे होते हैं, जो आइनी ओहदे होते हैं, उनमें हाई कोर्ट के जज का जो ओहदा है उसकी बड़ी अहमियत होती है और उस ओहदे पर तैनाती जो है बड़ी सख्त छानबीन के बाद की जाती है और जजों के जो तालीमी कवायद हैं उनकी छानबीन, उनके किरदार की तस्दीक जो है वो की जाती है और फिर उनकी अहलियत को भी जांचा जाता है। गालिबन वो जुडिशल कमीशन के उस कार्रवाई का, उस अमल का जो है हवाला दे रहे हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद बनाया गया था। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हम खुद बतौर रिपोर्टर रिपोर्ट करते रहे हैं। वो पार्लियामेंट भी आए थे जस्टिस बाबर सत्तार के साथ, ये दोनों एक ही दिन तैनात हुए थे और ये दोनों पार्लिमानी कमेटी के सामने भी पेश हुए थे। तो ये सारा अमल उसका वो हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बग़ैर तालीमी कवायद के, अहलियत के, कॉम्पिटेंस के, किरदार की तस्दीक के हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर तैनाती नहीं होती और वो इस सारे अमल से, इस सारी स्क्रूटनी से, छानबीन से वो गुजर कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लगाए गए थे। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहते हैं कि जो उनको जिस किस्म के प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है और जो उनकी डिग्री के हवाले से जितनी भी अभी तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसकी एक वजह यह है कि वो अदलिया की आज़ादी का भरपूर अंदाज से दिफा करते रहे हैं। और इसमें दो उन्होंने मिसालें दी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बतौर जज उन 6 जजों के साथ शामिल था जिन्होंने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होते हुए एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ल ईसा को बतौर सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उस खत में उन्होंने तफसीलात फराहम की थी कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो अदालती मामलात में मुदाखलत करती हैं और जजों की निगरानी करते हैं। और उसकी एक मिसाल ये भी उस खत में दी गई थी कि जो
درخواست گزار جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کے گھر میں نگرانی کے، خفیہ نگرانی کے آلات بھی لگائے گئے تھے۔ یہ وہ حوالہ دے رہے ہیں اس خفیہ ویڈیو کیمراز کا جو اس خط کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری کے گھر سے برآمد ہوئے تھے، اور یہ 25 مارچ 2024 کو یہ خط لکھا تھا۔ اور اس طرح کا اس سے پہلے کبھی بھی عدلیہ کی آزادی پہ اتنا گھناؤنا اور ننگا حملہ نہیں ہوا۔ اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے اس خط کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا تھا، یعنی 25 مارچ کو یہ خط لکھا تھا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1 اپریل کو سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے اس کے اوپر پہلی کارروائی کی تھی۔ 7 رکنی بینچ بنا تھا جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے۔ 1 اپریل 2024 کو یہ سو موٹو لیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو پٹیشنر جج ہیں یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیری کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو 7 جون 2024 کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے الیکشن ٹرائبونل کا سربراہ لگایا گیا تھا اسلام آباد کے 3 حلقوں کے لیے، اور بطور ٹرائبونل کے ان کی تعیناتی کو جو حکمران جماعت ہے جو کہ وفاقی حکومت میں ہے اس کے ایم این ایز نے جن کے خلاف الیکشن پٹیشن تھی ان کی بطور ٹرائبونل تعیناتی کی بھرپور مزاحمت کی اور مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان کے ٹرائبونل سے بہت سارے الیکشن کے جو کیسز تھے وہ بھی لے لیے گئے تھے اور پھر ایک دیگر ٹرائبونل کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ یہ ٹرائبونل جو ہے یہ بیسیکلی 7 جون کو جو بنائے گئے تھے وہ ایک ریٹائرڈ جج تھے ہائی کورٹ کے، ان ٹرائبونل کو ٹرانسفر کر دیے گئے تھے۔ جسٹس جہانگیری کا جو ٹرائبونل تھا وہ مئی کے مہینے میں ان سے چند ماہ پہلے جو ہے ان کو تعینات کیا گیا تھا، الیکشن کے فوراً بعد، یہ جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے تھے۔ تو 7 جون کو ایک نیا ٹرائبونل بنا دیا گیا اور وہ جسٹس ریٹائرڈ شکور پڑاچا تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کو یہ کیسز ٹرانسفر کر دیے گئے تھے غیر قانونی طور پہ۔ یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ایک وجہ وہ خط تھی اور دوسری وجہ ان کا بطور ٹرائبونل جو ان کے فیصلے تھے۔ اچھا، اب ان کے فیصلوں کے حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ 21 مئی 2024 کو، جو اس پٹیشن میں جس کا ذکر تو نہیں ہے مگر یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ 21 مئی 2024 کو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ حکم دیا تھا کہ جو ریٹرننگ افسر ہیں اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کے، وہ فارم 45 جو ہیں امیجیٹلی ٹرائبونل میں پیش کریں، فارم 45، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جسٹس جہانگیری نے 21 مئی کو یہ وارن کیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد 11 جولائی کو بھی ایسا ہی ایک حکم جاری کیا گیا بطور ٹرائبونل، یہ حکم 11 جولائی کو بھی جاری کیا گیا۔ اچھا، جو ہی 11 جولائی کو یہ حکم جاری کیا گیا، یہ اب میں پٹیشن کے علاوہ کچھ فیکٹس ہیں جو کرونالوجی آف ایونٹس ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو اگلے ہی روز 12 جولائی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی پٹیشنوں کے اوپر جن کے ایم این ایز جیتے تھے مبینہ طور پہ، الیکشن ٹرائبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا 12 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق نے۔ اچھا، اب 12 جولائی کو یہ کام ہو رہا ہے، مگر 12 جولائی سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف 4 جولائی 2024 کو بڑی ہی ایک پراسرار قسم کی، یہ پہلی بار ڈگری کا معاملہ جو ٹیک اپ ہوا، 4 جولائی 2024 کو بڑی ہی ایک پراسرار قسم کی درخواست جو ہے ان کی ڈگری کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی 4 جولائی 2024 کو، جس میں کہا گیا کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں ان کی ڈگری جو ہے وہ مبینہ طور پہ بقول جسٹس طارق محمود جہانگیری کے مبینہ طور پہ جعلی ہے اور وہ جعل سازی کے ذریعے بنائی گئی ہے، اور اس لیے ان کو عدالتی عہدے سے ہٹایا جائے۔ اچھا، وہ جو شکایت ہے 4 جولائی 2024 کی، وہ آج تک نہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے ٹیک اپ کی ہے اور نہ ہی اس کو نپٹایا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ شکایت
4 जुलाई 2024 को डाली गई और चीफ जस्टिस काजी फाइसा थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की इन पटिशन में जो चीज़ बयान की गई है उस शिकायत के हवाले से, उससे लगता है कि जस्टिस काजी फाइसा वो जो शिकायत है उसको लेके बैठ गए थे और एक किस्म का एक मैसेज जा रहा था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कि वो ट्राइब्यूनल के जज के तौर पे जो कुछ कर रहे हैं तो फिर ये दरख्वास्त भी हमारे साथ पड़ी है। हालांकि होना ये चाहिए कि जब एक शिकायत किसी जज के खिलाफ आ जाए उसको तो फौरी तौर पे या तो आर करें या पार करें, उसको एक तलवार लटकती भी ना रखें, उसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो 4 जुलाई को जो पहली पुरस्कार दरख्वास्त 2024 को ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से आई, उस पर आज तक ना तो उसको निपटाया गया है जुडिशल काउंसिल की तरफ से और ना ही उसका कोई उसको मुस्तरद किया गया। अच्छा, अब ये भी कहा गया कि उस दरख्वास्त के आने के फौरन बाद एक किरदार कुशी की एक मुहिम मीडिया में शुरू कर दी गई। ख़ास तौर पे 2 सहाफ़ियों का उन्होंने हवाला दिया है, पटिशन में नाम नहीं है, मगर उनमें से एक खातून एंकर पर्सन है गलीदा फारूकी, उनको उन्होंने रिस्पोंडेंट भी बनाया है इस अपील में, और एक और जर्नलिस्ट भी हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो कि हुक्मरान जमात की हमायती एंकर समझी जाती हैं वफाकी हुकूमत की, उन्होंने जज साहब की डिग्री के हवाले से इस पर बड़े नाकिदाना प्रोग्राम भी किए। चूँकि ये मामला इंतहाई अहम हसास था, मफाद आमा का था, इंतहाई संजीदा था, और ये एक तौहीन अमेज़ कैंपेन थी जो मीडिया पे चल रही थी जज के ख़िलाफ़। तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फुल कोर्ट अदालत लगी, फुल कोर्ट में, जिसमें तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस शामिल थे, यानी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के अलावा उस वक्त जो जजेस थे वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक को मिला के 6 जजेस थे। तो वो तमाम जजेस फुल कोर्ट बैठी और उन्होंने मीडिया के ऊपर चलने वाली ये तौहीन अमेज़ जो कैंपेन है, जो किरदार कुशी की मुहिम थी, उसके ऊपर कार्रवाई की और उस पर कुछ नोटिस भी जारी किए। और फिर ये एक क्रिमिनल कैंपेन थी, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई थी। अच्छा, और वो अभी भी पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इसलिए इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो दरख्वास्त थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल की गई थी, वो इसलिए उस दरख्वास्त जो जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल की गई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो रोक दी गई थी, और इस वजह से उस पर वो मज़ीद कार्रवाई तौहीन अदालत के केस में नहीं की गई। आगे जाके फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी वो डिग्री के हवाले से जो कराची यूनिवर्सिटी कार्रवाइयाँ करती रही हैं, उनके जो है सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स जो हैं, वाक़यात की जो तरतीब है वो बयान करते हैं। और फिर कहा कि अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाने के लिए जो किरदार कशी की मुहिम शुरू की गई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने एक शिकायत भी दायर की गई और फिर मीडिया पे जो तौहीन अमेज़ कैंपेन चलाई गई, इससे लगता है कि मकासद हासिल नहीं हुए, इसलिए एक नई हिकमत अमली अपनाई गई जिसकी बुनियाद बदनीयती थी और गैर कानूनी इक़दाम थे। और फिर ये तय हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी जैसे इदारे का अब गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी इस्तेमाल किया जाए, और इस सिलसिले में जो पहला कदम उठाया गया वो कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी का इजलास था, जो 17 अगस्त 2024 को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिस में बुलाया गया। और उस अनफेयर मीन्स कमेटी का जो डिसीजन था उसको उन्होंने नीचे रिप्रोड्यूस किया है और कहा है कि उस कमेटी ने 17 अगस्त 2024 को ये तय कर लिया उस इजलास में फौरी तौर पे कि तारिक महमूद वल्द काजी मोहम्मद अकरम, जिनकी ये सीट नंबर थी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में, उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है कि उनका रिज़ल्ट कैंसिल किया गया है और उनको 3 साल के लिए बार कर दिया है, यानी रोक दिया है, वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकते। और एनुअल एग्ज़ाम जो है वो 1992 में बैठ सकते हैं, यानी कि 89 में उनको रोक दिया गया और 92 में उनकी इजाज़त दी गई कि हम 3 साल बाद बैठेंगे। और उस अनफेयर मीन कमेटी का जो फैसला 17 अगस्त 2024 को हुआ
اس کمیٹی کے جو منٹس ہیں اس میں کوئی بھی ایسی دستاویز کمیٹی کے سامنے نہیں رکھی گئی کہ جس سے پتہ چلتا کہ کیا یہ جو ڈی بار کرنے کی جو سزا تھی، جو بار کر دیا گیا تھا، اس کو عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو جو دی جاتی ہے واپس لے لیا گیا اگلے سال یا 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد، اس کے حوالے سے کوئی ریکارڈ ہی پیش نہیں کیا گیا۔ اور اس لیے انفیئر بینک کمیٹی نے بھی اپنے منٹس میں لکھا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ سزا ختم ہوئی تھی یا نہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک رجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو یہ سزا دی گئی تھی اور 6 مہینے بعد یہ سزا ختم کر دی گئی، یا یہ سزا 3 سال سے 6 مہینے کر دی گئی، کم کر دی گئی۔ تو انفیئر مین کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے سامنے وہ کوئی رجسٹر، وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، وہ جو رجسٹر ہے وہ رجسٹر ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کنفرم کر سکتے کہ یہ سزا کم ہوئی تھی یا ختم ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی کہ وہ 3 سال تک ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو کمیٹی نے اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن جو ہے فائنلی لینے کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے، کیونکہ اب ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، یہ فیصلہ سنڈیکیٹ حتمی طور پہ کرے، اور رزلٹ کینسل کر دیا انفیئر مین کمیٹی نے، رزلٹ کینسلڈ اینڈ فردر ڈی بار۔ مگر جہاں تک ڈگری کا تعلق ہے وہ فیصلہ وہ نہیں کیا، کیونکہ اس کے حوالے سے جو رجسٹر تھا وہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا ان منٹس میں، جیسا کہ جج صاحب نے اپنی اپیل میں بھی لکھا ہے، کہ یہ معاملہ ہم سنڈیکیٹ کو بھیج رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اسلامیہ کالج کے پرنسپل نے بھی اپنے ایک لیٹر میں، جو کہ 15 اگست 2024 کا لیٹر ہے، اور یہ 2 دن پہلے کا لیٹر تھا، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس نام کا کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس رجسٹر نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کو اس نام کے اسٹوڈنٹ کو داخلہ دیا گیا۔ یعنی بہت جلدی 15 اگست کو لیٹر اسلامیہ کالج سے آیا، 17 اگست کو انفیئر مین کی کمیٹی بیٹھی۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو انفیئر مین کمیٹی کا فیصلہ تھا یہ انتہائی شاکنگ تھا، یعنی ایک صدمہ پہنچانے والا تھا، حیران کن تھا۔ ان کی وجوہات یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انفیئر مین کمیٹی ہے کہ اس نے 32 سال کے بعد LLB ڈگری کا یہ معاملہ کیسے اچانک اتنے ہڑبونگ میں، اتنی جلد بازی میں ٹیک اپ کر لیا، اور پھر ایک ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے ایک یونیورسٹی کی ایک انتظامی کمیٹی جو ہے وہ 32 سال کے بعد اس کا اتنی جلدی کارروائی کرنا یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ انتظامی کمیٹی پہ زور اس لیے ہے کہ آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی انکوائری یا جو تحقیق ہوگی تو وہ جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتا ہے۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی سرکاری محکمہ یا ادارہ کسی قسم کی تحقیق نہیں کر سکتا، اور یہی فیصلہ سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں دیا تھا، اور کہا تھا کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا عمران خان کی حکومت میں، جس کے سربراہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہے، جو کہ اب باہر بیٹھ کے ولاگ کر رہے ہیں، اس کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ٹیکس اور جائیداد کے معاملات میں کسی قسم کی انکوائری شروع بھی کرتا، اور اسی لیے ان کے تمام ایکشن کو اور ایسٹ ریکوری یونٹ کو بھی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جج کے خلاف ایک یونیورسٹی کی ایک انتظامی کمیٹی نے کیسے یہ تحقیقات کر دی۔ تیسری جو انہوں نے ریزن بتائی ہے کہ ایک ہی اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیسے ہوگا، اور مختصراً یہ کہ جو بدنیتی تھی وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں۔ اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ انفیئر مین کمیٹی جو ہے اس کی جو تقرری کی جاتی ہے، جنہوں نے یہ رزلٹ کینسل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی تقرری کراچی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ کرتا ہے، اور کوئی ایسا ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ یہ جو انفیئر کمیٹی جس نے یہ 17 اگست کو اجلاس کیا تھا 2024 کو، کہ یہ سنڈیکیٹ نے اس کو پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا، کیونکہ اس سے پہلے سنڈیکیٹ کی کوئی ایسی میٹنگ نہیں جس میں اس انفیئر کمیٹی کو بنایا گیا، اور یہ آگے جا کے انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ اور پھر کہا کہ جہاں تک کمیٹی کا ڈیسیژن ہے یہ اختیار کے بغیر ہے، غیر قانونی ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ پھر آگے جا کے یہ بھی کہا کہ
جب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ سنڈیکیٹ کو ریفر کر دیا تو سنڈیکیٹ کا ایک ہنگامی اجلاس بنا لیا گیا، یعنی 17 اگست کو یہ انفیئر مین کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے سنڈیکیٹ کو، اور 31 اگست کو یہ ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا انفیئر مین کمیٹی کے فیصلے پر غور کرنے کے لیے۔ اور سنڈیکیٹ کا اجلاس 31 اگست کو ہونے سے پہلے حیران کن طور پہ ایک واقعہ ہوا جس سے لگتا ہے کہ سنڈیکیٹ کے ممبران پہ کتنا دباؤ ڈالا گیا، اور اس کا ایک واضح ثبوت سنڈیکیٹ کے ایک رکن ڈاکٹر ریاض احمد اور ایک ممبر آف سنڈیکیٹ تھے جو ڈاکٹر ریاض احمد، ان کو باقاعدہ اغوا کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک آزادانہ رائے رکھتے تھے سنڈیکیٹ کے اندر، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں 31 اگست کو شریک نہ ہو سکیں۔ انہیں غیر قانونی طور پہ اور بدنیتی کی بنیاد پر سندھ پولیس نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو کراچی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں، کراچی یونیورسٹی کی میٹنگ میں شریک ہونے سے روک دیا۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے انفیئر مین کمیٹی میں جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ بھی واضح کیا ہے، بلکہ وہ آگے جا کے بھی واضح کریں گے کہ میری جو ڈگری تھی میرے حوالے سے مجھے نہ تو انفیئر مین کمیٹی نے بلایا یا نوٹس دیا، نہ ہی سنڈیکیٹ نے۔ بہرحال آگے جا کے جسٹس طارق محمود کہتے ہیں کہ جو 31 اگست کو سنڈیکیٹ نے میٹنگ کی، اب سنڈیکیٹ نے کیا فیصلہ لیا؟ سنڈیکیٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جو انفیئر مین کمیٹی کی جو سفارشات ہیں جو 17 اگست 2024 کو تیار ہوئی، اور متفقہ طور پہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو LLB ڈگری ہے طارق محمود صاحب کی اس کو کینسل کیا جائے، اور ان کو کراچی یونیورسٹی سے 1988 میں ڈیبار کیا گیا تھا جعلسازی کے الزام میں، اور وہ اسلامیہ لاء کالج کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے۔ یہ اب وہ منٹس کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ہیں، وہ جسٹس جہانگیری ریپروڈیوس کر رہے ہیں کہ یہ کراچی سنڈیکیٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ ان کی جو ڈگری ہے کینسل کی جائے، اور ان کی انرولمنٹ کا جو انرولمنٹ ریکارڈ آف ریمیننگ 4 کینڈیڈیٹ، اور ان کا جو انرولمنٹ ریکارڈ ہے جو دیگر بھی کچھ امیدوار ہیں ان کو بھی سیز کر دیا جائے، یعنی انہیں قبضے میں لے لیا جائے۔ اور پھر سنڈیکیٹ ممبرز نے کہا کہ یہ جو لاء اسٹوڈنٹس کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ غیر اخلاقی ہے اور ان ایتھیکل ہے، امورل اینڈ ان ایتھیکل۔ اچھا، پھر جو سنڈیکیٹ کی میٹنگز کے یہ جو فیصلہ ہے اس کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کہتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا شاکنگ اور حیران کن تھا۔ پہلی بات کہ کوئی بھی نوٹس نہیں جاری کیا گیا مجھے بطور ایک متاثرہ فریق، تاکہ میں ان الزامات کا جواب دے سکتا جن کے تحت کہا گیا رہا تھا کہ میری ڈگری جعلی ہے، اور یہ انصاف کے بنیادی تقاضوں اور کے منافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک جج ہے، اس کے حوالے سے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل کورٹ بھی نوٹس لے چکی تھی اور ایک ہیئرنگ کر چکی تھی، اور یہ میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کراچی یونیورسٹی کی ایک انتظامی کمیٹی نے اس جج کے خلاف تحقیقات شروع کر دی، یعنی ان تحقیقات سے ایک پینڈنگ میٹر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا توہین عدالت کا، ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اور ایک انتظامی سائٹ پہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی، اور ایک ہی اجلاس کے اندر اس انتظامی کمیٹی میں رزلٹ اور ڈگری کینسل کر دی۔ یہ جو بدنیتی تھی اب یہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر انفیئر مین کمیٹی کا فیصلہ جو 17 اگست کو لیا گیا، جو سنڈیکیٹ میٹنگ تھی وہ 14 دن کے اندر فوری طور پہ بلائی گئی۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 14 دن کے بعد جو میٹنگ بلائی گئی اس دوران کسی نے ان کو نوٹس نہیں دیا کہ ہم آپ کی ڈگری پہ جو ہے سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہم نے رکھی ہے، تو آپ بھی آ کے اپنا موقف دے دیں۔ یہ جو جلد بازی تھی اور جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا، اس سے واضح ہے کہ سنڈیکیٹ میٹنگ کے جو منٹس ہیں اور جس طریقے سے انفیئر میٹنگ کمیٹی کے منٹس ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ تمام اقدامات جو ہیں یہ بدنیتی پر مبنی تھے۔ اور جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ انفیئر مین کمیٹی نے LLB کی ڈگری کینسل کر دی تھی، کیونکہ انفیئر مین
کمیٹی نے تو سمپل رزلٹ کو کینسل کیا تھا. تو جسٹس جہانگیری بھی کہہ رہے ہیں کہ سنڈیکیٹ نے جو فیصلہ منٹس لکھے اس میں لکھا کہ انفیئر مین کمیٹی نے ڈگری کینسل کی تھی. رزلٹ از ڈفرنٹ, ڈگری مختلف ہے. تو جسٹس جہانگیری کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے سنڈیکیٹ کا فیصلہ کہ انفیئر مین کمیٹی نے 17 اگست کو ان کی ڈگری کینسل کی, انہوں نے صرف رزلٹ کینسل کیا تھا. اور پھر کہا کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ہے, اس میں اتنے بڑے بڑے تعلیمی ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں, ایکیڈیمکس بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان سارے پروفیسروں نے, بڑے بڑے دماغوں نے یہ جو ڈیسیژن لیا ہے اس میں اپنی الگ الگ رائے کا کہیں بھی اظہار نہیں کیا, یعنی اپنے دماغ کا انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ کہیں بھی نہیں کی. ان کو ریزن لکھنے چاہیے تھے کہ 32 سال بعد آپ ایک شخص کی, چلیں وہ جج ہے, اس کی ڈگری آپ کینسل کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی تو وجہ ہونی چاہیے, کوئی تو ریزن ہونی چاہیے. تو انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن آف مائنڈ ہر سنڈیکیٹ کے ممبر نے نہیں کی, اور جو کرنا چاہ رہا تھا وہ تھانے میں اس کو بٹھا لیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ڈاکٹر ریاض ایک پروفیسر ہے جو سنڈیکیٹ کے ممبر تھے, ان کو سندھ پولیس گرفتار کر کے تھانے لے جاتی ہے, اور وہ جو سنڈیکیٹ میٹنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ اس میٹنگ میں کوئی بھی ممبر جو ہے اس بات کو ریکارڈ پہ نہیں لاتا کہ ہمارا ایک سنڈیکیٹ کا ممبر جو ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کر لیا. اتنے بڑے بڑے تعلیم دان بیٹھے ہیں اور ماہرین بیٹھے ہیں, پروفیسر بیٹھے ہیں, لیکن کسی میں, انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن یہ میرے خیال میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں اس ایشو کو اٹھاتے کہ کیسے ہمارے ایک رکن کو جو ہے پولیس نے تھانے میں جا کے بٹھا لیا ہے. اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا جو عمل تھا سنڈیکیٹ کی میٹنگ کا اور انفیئر مین کمیٹی کا ڈگری کینسل کرنے کا, یہ سارا بدنیتی پر مبنی تھا. اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہے اس کے اندر ایک رکن سندھ ہائی کورٹ کا سٹنگ جج بھی ہوتا ہے, اور وہ رکن کراچی یونیورسٹی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کا ایک جج سنڈیکیٹ کا رکن ہے. اب اگر سندھ ہائی کورٹ کا ایک جج سنڈیکیٹ کی اس میٹنگ میں شریک ہوتا, جو کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے, تو ایز اے جج وہ اپنی ان پٹ دے سکتا تھا. اور پھر سنڈیکیٹ نے بھی اس جج کو اسپیشلی نہیں بتایا کہ بھائی آپ کے اس جج کا معاملہ ہے تو آپ بھی آ جائیں, آپ بھی اپنی رائے دے دیں. تو اس جج کو بھی باور نہیں کرایا گیا کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, کو آپ کا آنا ضروری ہے. ایک روٹین میں نوٹس گئے, وہ جج کہہ دے گا مجھے تو پتہ نہیں چلا, وہ آتے رہتے ہیں, میں تو اتنا اٹینڈ نہیں کرتا. تو لیکن سنڈیکیٹ کی یہ بدنیتی اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے جج کو پراپرلی, جو ممبر تھا اس سنڈیکیٹ کا, بریف نہیں کیا, اور ان کو کہا نہیں کہ آپ کا آنا ضروری ہے, آپ کی رائے بھی ضروری ہے. اور اگر وہ آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بطور جج اپنا ان پٹ بھی دیتے ہیں. ایک نوٹس جو سندھ ہائی کورٹ کے جج کو بطور سنڈیکیٹ رکن بھیجا گیا, وہ نوٹس کافی نہیں تھا, ان کو اسپیشلی بریف کرنا, انفارم کرنا بھی ضروری تھا. اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کراچی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ ہے اس نے جتنی کارروائی کی ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور پھر آخر میں ایک اور بڑے دلچسپ انہوں نے بات کی ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی کا ایکٹ ہے 1972 کا, اس قانون کے تحت سنڈیکیٹ یونیورسٹی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی ڈگری کینسل کرے, چاہے جا کے 32 سال بعد جا کے آپ کسی کی ڈگری کو کینسل کر دیں, اس لیے کہ یہ اختیار صرف اور صرف سول کورٹ کے پاس. تو یہ جسٹس جہانگیری نے یہ بات کی ہے. اور پھر کہا کہ 5 ستمبر کو جو سندھ ہائی کورٹ نے جو اپنا ایک سٹے کیا تھا کراچی یونیورسٹی کو دیا تھا, وہ سٹے سندھ ہائی کورٹ نے واپس لے لیا, اور میری جو فریق بننے کی درخواست تھی سندھ ہائی کورٹ میں وہ بھی جسٹس کے آگے نے ڈسمس کر دی. تو ان فیصلوں کے خلاف اب یہ سپریم کورٹ میں آئے. تو یہ پہلی بار جسٹس طارق محمود جہانگیری نے تفصیل سے اپنا ایک قانونی موقف پیش کیا ہے. آبویسلی اس میں ایویڈنس اور واقعات کا ابھی حوالہ نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ میرٹ اور جو فیکٹس آف دا کیس ہیں, اگر ڈیو پروسیس ہی نہیں ہوا, کسی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ایک سرکاری ملازم نے اٹھ کے انکوائری کر کے میڈیا کو بتا دیا, اگر ڈیو پروسیس ہی نہیں ہوا, بالکل ویسے ہی جیسے افتخار محمد چودھری کے خلاف غیر قانونی اور میلا فائڈے ریفرنس تھا,
قاضی میں فائز عیسیٰ کے خلاف غیر قانونی میلا فائڈے ریفرنس تھا، میرٹ پہ پھر سپریم کورٹ نے جانا مناسب ہی نہیں سمجھا اور صرف اس بنیاد پہ ان دونوں ریفرنسز کو خارج کیا۔ سپریم کورٹ نے ختم کیا تھا کہ یہ غیر آئینی تھے، غیر قانونی تھے اور بدنیتی پر مبنی تھے۔ تو یہ معاملہ بھی اس سے کوئی ڈفرنٹ نہیں ہے۔ انصاف ضرور ہونا چاہیے حقائق، شواہد اور ثبوت کی بنیاد پہ، لیکن بڑے قانون دانوں کا یہ کہنا ہے کہ انصاف سے بھی زیادہ جو ڈیو پروسیس ہے اس کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک معصوم آدمی کو بری کرنے کے لیے 100 مجرم افراد کو بھی چھوڑنا پڑے تو اس معصوم آدمی کی خاطر ان کو چھوڑنا اتنا غلط نہیں ہوگا جتنا کہ ایک مجرم کو سزا دینے کے لیے جو ہے 100 مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک معصوم آدمی کو بھی سزا دے دیں۔ تو یہ ایک اصول ہے ڈیو پروسیس کا، اور یہ ڈیو پروسیس کبھی کبھی بہت اہم ہو جاتا ہے اور ناانصافی کا ازالہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو ڈیو پروسیس ہے اس کا ازالہ شاید نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈیو پروسیس کا تعلق معاشرے سے ہے، معاشرے کے شعور کو آگاہی دینے کے لیے ہے ڈیو پروسیس کا تعلق، اور فیصلہ تو صرف شاید افراد کے بارے میں ہوتا ہے اور وہ کتابوں میں ریکارڈ میں تو رہ جاتا ہے، آئندہ کے لیے پریسیڈنس بھی بنتا ہے، لیکن کھلی عدالت میں ہونے والا ڈیو پروسیس جو ہے اس سے معاشرے کی آگاہی بہت مؤثر طریقے سے ہوتی ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔